बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक टीचर की नीयत क्या होनी चाहिए, टीचर कहते किसे हैं, टीचिंग के शोबे की अहमियत क्या है और वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक प्रोफेशनल टीचर में होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले नीयत पे बात कर लेते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो सबसे पहले एक टीचर को अपनी नीयत की तजदीद करनी चाहिए, और वो नीयत कुछ यूँ होनी चाहिए कि मैं अपने तालिब इल्मों को ऐसे पढ़ाऊँ कि टीचिंग का हक़ अदा कर सकूँ, सुन्नत मुबारका के मुताबिक टीचिंग कर सकूँ, टीचिंग का सुन्नत तरीका दूसरे टीचर्स को भी समझा सकूँ, स्टूडेंट्स को अकायद, इबादात, अखलाकियात और असली उलूम के हवाले से बेहतरीन अंदाज में तैयार कर सकूँ और माशरे की इस्लाह में बुनियादी किरदार अदा कर सकूँ। अब हम देखते हैं कि टीचर किसे कहते हैं, टीचर की तारीफ़ क्या है। टीचर उसे कहते हैं जो सीखने वालों को उनके मकसद के हुसूल तक उभारे रखता है। इस डेफिनेशन को मैं एक मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो कुरान करीम को हिफ्ज़ करना चाहता है। अब हिफ्ज़ करना उसका मकसद है, और इस मकसद के हुसूल के लिए उस्ताद उसके साथ मुसलसल मेहनत करता है, उसकी गलतियों की तस्सीह करता है, अच्छा सबक सुनाने पर उसे दाद देता है, और जब कभी वो तालिब इल्म कुछ सुस्ती दिखाता है या उसके हौसले कुछ पस्त होने लगते हैं तो उस्ताद उस बच्चे को इनकरेज करता है, उसे हाफिज़ बनने की अहमियत, फ़ज़ाइल और दुनिया और आखिरत में इनामात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के बारे में बताकर उसके हौसले एक बार फिर बुलंद करता है, और एक दिन वो बच्चा हाफिज़ बनकर सितारों की तरह चमक उठता है। ये है उस्ताद जो बच्चे के मकसद के हुसूल तक उसे उभारे रखता है। अब हम देखते हैं कि टीचिंग की शोबे की अहमियत क्या है, ये शोबा अहम कितना है। इस शोबे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत किसी दूसरे शोबे के साथ नहीं फरमाई, बल्कि टीचिंग के शोबे की तरफ फरमाई। इसलिए टीचिंग का शोबा बहुत बड़ा और अहम शोबा है, और ये बात हमारे इल्म में होनी चाहिए कि जितना बड़ा और अहम ओहदा होता है उसके हुकूक भी उसी के मुताबिक होते हैं। अगर टीचिंग के शोबे के साथ जुड़कर हमने इसके हुकूक अदा ना किए तो ये इस शोबे के साथ भी जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी, और अपने आप के साथ भी और जुल्म ज़्यादती। अब हम देख लेते हैं कि एक प्रोफेशनल टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वैसे तो एक प्रोफेशनल और अच्छे टीचर को बेशुमार खुसूसियात का हामिल होना चाहिए, लेकिन आज आपके सामने कुछ ऐसी खुसूसियात बताई जाएंगी जिनके सीखे और समझे बगैर एक टीचर टीचिंग का हक अदा नहीं कर सकता। इन क्वालिटीज़ में सबसे पहले है विज़न। मुस्तकबिल की वो तस्वीर जो आप देखना चाहते हैं विज़न कहलाती है, और विज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो करेक्ट हो, अटेनेबल हो और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। विज़न के करेक्ट होने का मतलब ये है कि आपकी आइडियोलॉजी ठीक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं दुनिया का बेहतरीन चोर बनना चाहता हूँ, अब बज़ाहिर तो ये उसका विज़न है, पर ये एक करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट आइडियोलॉजी पर बेस नहीं करता। दुरुस्त विज़न के लिए दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट उसका अटेनेबल होना है, मतलब ये कि वो अचीवेबल हो, हासिल किया जा सके। और विज़न का तीसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट उसका इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना है, मतलब ये कि आपका जो विज़न है वो टाइम से मावरा हो, टाइम बाउंड ना हो। इसकी मिसाल आप कुछ यूँ ले लें कि जैसे इस्लाम है, ये विज़न टाइम डिपेंडेंट नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विज़न को लेकर चले, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उस पे चले, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर बुज़ुर्गान दीन चले। अब वो दुनिया से तो चले गए, पर उनका विज़न आगे बढ़ रहा है। लिहाजा अगर कोई टीचर विज़न जैसी इम्पॉर्टेंट खुसूसियत से खाली है तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी विजनरी नहीं बना सकता, और वो विजनरी लोग पैदा भी नहीं कर सकता।
ایک ٹیچر کے اندر دوسری جو بنیادی خصوصیت ہونی چاہیے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی، یعنی وقت کی منظم تقسیم کی۔ اپنے ہر کام کو وقت کی قید میں لا کر منظم طریقے سے وقت پر کرنا وقت کی منظم تقسیم کہلاتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ بھی ٹیچر کی خصوصیات میں سے ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ اپنے ٹائم کو مینیج کیے بغیر ایک ٹیچر دوران تدریس مسائل اور مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر بچوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں بڑے نام وہی ہیں جو وقت کو منظم طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کا راز بھی ہے، پر یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہر ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کے اسکل کو سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دن کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ہر کام کے لیے وقت مخصوص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وہ کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ دن میں کچھ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے لیے مختص تھا، کچھ عبادات کے لیے، کچھ حصہ آرام کے لیے، اور اسی طرح رات کے 3 حصے تھے: آرام کے لیے، عبادت یعنی حقوق اللہ کے لیے، ازواج مطہرات یعنی حقوق العباد کے لیے۔ ایک پروفیشنل ٹیچر کے اندر جو تیسری کوالٹی ہونی چاہیے وہ ہے لیڈرشپ کی کوالٹی۔ لوگوں کی صلاحیت کے مطابق ان کو استعمال کرنا لیڈرشپ کوالٹی کہلاتی ہے۔ ٹیچنگ کے لیے یہ کوالٹی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ٹیچر کے پاس لیڈرشپ کی صلاحیت ہوگی تو وہ اسٹوڈنٹ سے ان کے مزاج اور صلاحیت کے مطابق کام لے سکے گا، اور اسٹوڈنٹس میں باہمی اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط کو قائم رکھ سکے گا۔ ورنہ ٹیچر کے لیے تمام طلبہ کو ان کے مقاصد کے حصول کے لیے تیار کرنا ممکن نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر لیڈرشپ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایک بہت بڑا واقعہ غزوہ خندق کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 دن پہلے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمز بنائیں، اور ہر ٹیم میں 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو شامل کیا، اور ہر ٹیم کو 10 گز زمین دی تاکہ اس کی کھدائی کر سکیں، اور انہوں نے اس کی کھدائی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے اور نظم و ضبط کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے خود صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کام کیا، اور پیٹ مبارک پر پتھر بھی باندھے۔ تو اس انداز میں یہ ٹائم مینجمنٹ بھی ہے، ریسورس مینجمنٹ بھی ہے، لیڈرشپ سکل بھی ہے، ٹیم بلڈنگ بھی ہے، اور ٹیم ورک بھی ہے، اور موٹیویشن کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام اس لشکر کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی مکمل کر لیا۔ ایک پروفیشنل ٹیچر کے اندر پلاننگ کی کوالٹی بھی ہونی چاہیے۔ کسی بھی پروجیکٹ یا کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو لائے عمل تیار کیا جاتا ہے اسے منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ پلاننگ ایک پروفیشنل ٹیچر کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس کو سیکھ کر ہی ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو معاشرے کا بہترین فرد بنا سکتا ہے، کیونکہ مناسب منصوبہ بندی کے بغیر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے عقائد، عبادات، اخلاقیات اور اصلی علوم کے حوالے سے انہیں مکمل طور پر تیار نہیں کر سکتا۔ پلاننگ کے کانسیپٹ کو بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا انتخاب کیا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ تیسرا، اپنے ساتھ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، یہ بھی پلاننگ تھی۔ اور پھر سفر کے لیے غیر معروف راستے کا انتخاب کیا، اور ڈائریکٹ مدینہ جانے سے پہلے قبا میں قیام کیا، تو یہ بھی پلاننگ تھی۔ ایک پروفیشنل ٹیچر کے اندر ڈی ایم آر کی کوالٹی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، یعنی صوابدیدی ذہنی صلاحیت۔ اپنی مرضی اور کوشش سے اپنے رویے اور عادات کو بنانا صوابدیدی ذہنی صلاحیت کہلاتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کسی بھی عادت کو بنانے اور عادت کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی رویے کو بنانے یا کسی بھی رویے کو ختم کرنے کے لیے ڈی ایم آر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کو انسان کے اندر فطری طور پر رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزانہ 30 منٹ واک کرنا چاہتا ہے تو پہلے ہی دن 30 منٹ کی واک کرنا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو وہ 5 منٹ سے آغاز کرے اور آہستہ آہستہ 1 منٹ کا اضافہ کرتا جائے، تو کچھ عرصے میں وہ بآسانی 30 منٹ کی واک کو اپنی عادت بنا لے گا۔ لہٰذا ٹیچنگ کے لیے ڈی ایم آرز کے فن کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کی عادات، شوق، رویے اور سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹیچر کے لیے اپنے سبجیکٹ پر گرپ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹیچر کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے کانسیپٹس بھی کلیئر نہیں کر پائے گا۔ اگر کسی ٹیچر کے اندر
کمپلیٹنس، کنسائزنس اور کنکریٹنس کی خصوصیات موجود ہوں تو وہ ٹیچر اپنے سبجیکٹ کا ماہر کہلائے گا۔ اب ہم ان تینوں پوائنٹس کو ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ کمپلیٹنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو آپ کی بات ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ اس کو اس طرح جواب دیں کہ سوال کرنے والے کو دوبارہ سوال کرنے کی مشقت اور زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ آپ کا جواب اس کے سوال کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے، یہ ہے کمپلیٹنس۔ کمپلیٹنس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے سیرت مبارکہ سے ایک مثال رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین مقامات بازار اور بہترین مقامات مساجد ہیں۔ یعنی اس یہودی کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور بدترین دونوں جگہوں کی نشاندہی فرما دی، یہ ہے کمپلیٹنس۔ نمبر 2، کنسائزنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بات کریں تو وہ ہر قسم کی الیبوریشن اور سپر فلوز ڈیٹیل سے آزاد ہو، مختصر ہو، جامع ہو۔ مثال کے طور پر آپ لفظ ختم نبوت کو ہی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی تفصیل کو اس ایک لفظ میں جمع فرما دیا ہے، جو آپ کے جوامع الکلم ہونے کی بھی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخری۔ تو یہ ہے کنسائزنس، کہ لفظ تو ایک ہے پر اپنے اندر ایک بہت بڑی تفصیل سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کنکریٹنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو وہ سالڈ ہو، ٹھوس ہو اور مضبوط ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس انداز سے کمیونیکیٹ کریں کہ اس میں فلاز نہ ہوں اور اعتراض کی گنجائش نہ بچے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی کسی کام کو کرے تو اس کو کمال درجے تک پہنچا کر کرے۔ لہٰذا کسی کام کو کمال درجے تک لے کر جانا ہی کنکریٹنس ہے، کیونکہ پھر اس میں فلاز ختم ہو جاتے ہیں اور اعتراض نہیں اٹھتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سبجیکٹ گرپ حاصل کیسے کی جائے؟ اگر آپ یہ 4 کام کر لیں تو آپ کو اپنے سبجیکٹ پر گرپ حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، لرن فرام ایکسپرٹس، یعنی آپ ہمیشہ ان سے سیکھیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ڈیلیور ٹو دا ریلیونٹ پیپل، یعنی جس موضوع پر آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے آپ ایسے لوگوں کے سامنے ڈیلیور کریں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، تاکہ وہ آپ کی ویک ایریاز کی نشاندہی کریں اور آپ ان کو امپروو کر سکیں۔ 3، پریکٹس یا ریپیٹیشن، جب آپ کسی موضوع پر بار بار گفتگو کریں، اسے بار بار دہرائیں، اس کی پریکٹس کریں تو آپ کے سامنے اس موضوع کے ہڈن پوائنٹس کھل جاتے ہیں۔ اور ایک رائٹر ہے میلکم گلیڈویل، وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو 10,000 گھنٹے کا کوالٹی ٹائم دے تو وہ اس کا ماہر بن جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو آپ کو اپنے سبجیکٹ پر گرپ دلوا سکتی ہے وہ ہے ریئل کیس اسٹڈیز اباؤٹ یور سبجیکٹ۔ جب آپ اپنے موضوع کے حوالے سے حقیقی واقعات ایکسپیرینس کریں گے، اس سبجیکٹ کی ریئل اپلیکیشن اپنی زندگی میں دیکھیں گے، تو آپ کا اپنے سبجیکٹ پر کانفیڈنس بڑھ جائے گا، یقین بڑھ جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے سبجیکٹ پر مزید مہارت حاصل ہو جائے گی۔